इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल क़दीर हुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही व युरसिलु अलैहिम हफ़ज़ा। लहुल हम्दु फ़िल ऊला वल आख़िरह व लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो निहायत बुलंद और हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। वो अपने बंदों पर गालिब है, वो उन पर निगहबान भेजता है। उसी के लिए दुनिया और आखिरत में सब तारीफ है और उसी के लिए हुक्म है और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पिछले हफ्ते हमने दुश्मन के शर से बचने की दुआएं पढ़ी थी। इंसान के दुश्मनों में से सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, जो पैदाइश के वक्त से लेकर मौत तक उसके साथ दुश्मनी करता है। जब इंसान पैदा होता है तो वो उसको छू कर रुलाता है, और जब इंसान की जान निकल रही होती है तो वो उसके सामने आकर उसको बहकाने की कोशिश करता है, गुमराह करता है। ये वो दुश्मन है जो किसी कीमत पर भी दोस्ती नहीं करता और किसी कीमत पर भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुश्मन के हवाले नहीं किया। उससे बचने के लिए, उससे हिफाजत के लिए हमें दुआएं सिखा दी, कुरान मजीद में भी और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया को पैदा किया और अपनी हिकमत की बिना पर इसमें शर भी पैदा किया, और शर का सबसे बड़ा मंबा और सरचश्मा और उसकी बुनियाद और उसके असबाब में सबसे बड़ा सबब शैतान मरदूद है। उसके पैदा करने में अल्लाह की अजीम हिकमतें हैं और उसके जरिए इंसानों की आजमाइश की गई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में उसकी दुश्मनी की भी खबर दी और ये भी कि इंसान के लिए वो एक इम्तिहान है। इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सूरत फातिर में आता है इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसे दुश्मन ही समझो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, वो तो अपने ग्रोह वालों को सिर्फ इसलिए बुलाता है ताकि वो भड़कती हुई आग वालों में शामिल हो जाए। शैतान छुपा हुआ दुश्मन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, बेशक वो तुम्हें और उसका कबीला तुम्हें इस तरह देखता है जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। शैतान की दुश्मनी का आगाज उसी वक्त हो गया था जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया, और क़यामत तक बनी आदम का दुश्मन ही रहेगा, क्योंकि उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा था क़ाल रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, ऐ मेरे रब मुझे उस दिन तक के लिए मोहलत दे जिसमें ये उठाए जाएंगे। फरमाया बेशक तू उन लोगों में से जिन्हें मोहलत दे दी गई, इला यौमिल वक़्तिल मालूम, मुक़र्रर वक्त के दिन तक। उस वक्त उसने कहा था क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, कि तेरी इज्जत की कसम मैं इन्हें जरूर ब जरूर सबको गुमराह करूंगा, मगर इनमें से जो तेरे चुने हुए बंदे हैं वो बच जाएंगे। तो शैतान इंसान का दुश्मन है और वो मुसलसल इंसान को हक के रास्ते से रोकता रहता है और गलत रस्तों की तरफ बुलाता है और उनको मुज़य्यन करके दिखाता है। इंसान को अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात पेश आते रहते हैं शैतान से, जिनमें शैतान इंसान को बहकाता है, और इसमें सबसे पहला काम वो ये करता है कि वो उसकी सोच को मनफी करता है, उसकी सोच को सही रुख से हटाकर गलत रुख पे डाल देता है। कभी इंसान के अंदर फख्र का जज्बा पैदा कर देता है, कभी उसको सरकशी पे आमादा करता है, कभी उसके अंदर गुस्सा भड़काता है, और इसी तरह मुख्तलिफ मौके पर कभी इंसान के अंदर हसद, बुग़्ज़, कीना, इंतकाम, ख़यानत, बेइतराफ़ी, अनानियत
اور اس طرح کے دیگر جذبات کو پیدا کر کے انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کے دوزخ کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان ویسے تو شیطان کے مقابلے میں کمزور ہے، لیکن اللہ کی مدد اگر انسان کے ساتھ ہو تو شیطان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی مدد کے ساتھ انسان شیطان پر قابو پا لیتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت چوکنا بھی رہنا چاہیے کہ شیطان اس پر غالب نہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہی کوئی برا خیال آئے، کوئی منفی خیال آئے تو فوراً تعوذ کے کلمات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد لے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو پناہ دے گا، اور وہ شیطان، وہ ذکر اس کے لیے شیطان کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعہ بن جائے گا، اور اس میں انسان محفوظ ہو جائے گا۔ تو انسان جب شیطان کا وسوسہ قبول نہیں کرتا اور شیطان اللہ کے یعنی شیطان سے بچنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ انسان کو نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے، اور اس کے ایمان کو اور زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے، اور اس کے راستے مزید روشن ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں مگر یہ کہ انسان اپنے دشمن سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اور اسی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دعا بھی سکھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ کہیے کہ اے میرے رب، میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب، میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو شیطان کی نزغات، ہمزات اور وسوسوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتا دیا گیا کہ وہ شیطان کے شر اور اس کی اذیت سے، وسوسوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اس سے پناہ مانگے کہ شیطان ان کو کوئی تکلیف نہ دے، بلکہ اس سے بھی کہ وہ ہمارے پاس بھی پھٹکے، اس کے قریب آنے سے بھی پناہ مانگی گئی۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بڑی ہی جامع دعا ہے، اور ہر لحاظ سے شیطان سے بچنے کی اور شیطان کے شر سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ فرمایا وَقُلْ، اور آپ کہیے، یعنی اللہ تعالیٰ ویسے بھی دعا سکھا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کر، کیونکہ آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ آپ کو بھی ضرورت ہے، آپ بھی کہیے، اور آپ کے ساتھ آپ کی امت بھی یہ بات کہے۔ کیا؟ ربی اعوذ بکا، ربی، رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے تربیت کرنے والا۔ وہ آقا جو پیدا کرنے والا بھی ہے اور اس کائنات کا انتظام کرنے والا بھی ہے، مدبر بھی ہے، اور اس کا انتظام کرنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا۔ تو رب وہ ہوتا ہے جس کے اندر تین چیزیں جمع ہوں، ایک ہے خلق، پیدا کرنا، دوسرا ہے ملک، جس چیز کو پیدا کیا اس کا مالک ہونا، اور تیسرا ہے تدبیر، کہ اس کا انتظام کرنا اور اس کو چلانا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کے ساتھ، یعنی اس کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے کہ یا رب، پیدا بھی تو نے کیا، مالک بھی تو ہے، اور سارے کام تیرے ہی حکم سے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم تیری ہی پناہ لیتے ہیں کہ ہمیں تو شیطان سے بچا لے۔ تو اعوذ بکا یعنی میں تیری پناہ لیتا ہوں، میرے اندر قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی کرے گا، اس لیے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اعوذ بکا، اور تعوذ جو ہے، اعوذ جو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، پناہ مانگنا، یعنی میں اپنے آپ سے بھی بری ہوں اور ساری مخلوقات کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو، یا وہ میرے دین کو نقصان دے یا میری دنیا کو نقصان دے۔ تو اے اللہ، میں تیرے ذریعے تحفظ چاہتا ہوں اور حفاظت چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے کچھ نقصان دے۔ انسان کو جب کسی کا خوف ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا امیجن کریں کہ کبھی کبھی خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور آپ کے پیچھے لگ گیا، وہ شیطان ہی ہوتا ہے ایک طرح سے، تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں خواب میں؟ بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو بھاگتے بھاگتے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دروازہ کھلا ہو تو آپ اس کے اندر گھس جائیں، اور پھر آپ اس دروازے کو چٹکنی لگا دیں،
اور آپ اگر وہ اس کے اندر چٹکنی نہیں تو آپ اس کو زور دے کے بند کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بلا اندر نہ آئے. آپ یہی سمجھے کہ یہی شیطان تھا کہ جو ہر وقت آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم اس سے ڈرتے بھی نہیں، اور پھر ہم اس سے بچنے کے لیے کوئی پناہ بھی نہیں لیتے. تو ظاہری جو شر نظر آتے ہیں ہمیں، مثلا پانی آ رہا ہماری طرف، ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے، کسی چیز پہ چڑھ جاتے ہیں اگر زیادہ ہو. آپ دیکھیے آج کل جہاں جہاں سیلاب آ رہے ہیں، لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، اور 2 دن 3 دن بعد لوگ کراچی جیسے شہر میں چھتوں پر کیا کہیں ٹنگے رہے ہیں یا پریشان رہے ہیں کہ نیچے پانی ہی پانی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اوپر کی فلور پہ پناہ لی ہوئی ہے نیچے کے پانی سے بچنے کے لیے. تو یہ ہوتی ہے پناہ. اب شیطان ایک دشمن ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اس کی حفاظت طلب کر رہے ہیں، اور اس کے ذکر کے ذریعے ایک محفوظ قلعے میں جا رہے ہیں. تو اللہ ہی مضبوط سہارا ہے. آتا نا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور کس چیز سے بچنے کے لیے؟ من ہمزات الشیاطین، شیطان کے ہمزات سے. ہمزات جو ہے یہ حمزہ کی جمع ہے، ہا والا حمزہ نہیں جو نام رکھتے ہیں، یہ گول ہا ہے. عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچوکا مارنا یا دھکیلنا یا انگلی چبھونا یا پریشر دینا. اسی سے مہماز، لوہے کی وہ سلاخ ہوتی ہے، مہمیز لگانا، آپ نے سنا ہوگا لفظ، بہت پیور اردو میں ہوتا ہے مہمیز لگانا، جو جانور پر سوار شخص کے پاس ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو کچوکا لگاتا ہے. کبھی آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے ہوں یا ٹانگے پہ سوار ہوئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس چلانے والے کے پاس ایک چھانٹا سا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کو، ہاں، تاکہ وہ آگے چلے. چابک بھی کہتے ہیں اس کو. لیکن یہ مہماز جو ہے یہ تھوڑی سی چیز سخت ہے، یعنی لوہے کی سلاخ ہے، ٹھیک ہے، وہ لکڑی کی ہوتی ہے چابک وغیرہ یا لیدر کا ہوتا ہے. تو گھوڑ سوار جب گھوڑے پہ سوار ہو کر کسی چیز کے ساتھ یا اپنی ایڑی کے ساتھ، ایڑ لگانا پڑا آپ نے کبھی؟ ایڑ لگایا، دوڑانے کے لیے ایڑ لگاتے ہیں، تو ایڑی کے ساتھ یا پھر یوں مارتا ہے اس کو، یا پھر کسی سلاخ کے ساتھ اس کے پیٹ پہ کچوکے لگاتا ہے تاکہ گھوڑا تیز بھاگے. تو اس طرح پھر وہ تیز بھاگنے لگتا ہے. تو اسی سے یہ لفظ حمزہ ہے، حمزات، شیطان کے کچوکے. شیطان بنی آدم کو کچوکے لگاتا ہے، پیدا ہوتے ہی کچوکے لگاتا ہے تاکہ وہ شر کی طرف آگے بڑھے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کو کسی ایسے کام پر ابھارے جس میں خیر نہ ہو تو وہ شیطان کی طرف سے. یعنی اگر آپ کو کسی بھی ایسی چیز کے کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے جس میں کوئی خیر نہیں، تو یہ دراصل شیطان نے آپ کو اس کی طرف پش کیا ہوا ہے. اس نے آپ کو یہ چیز یعنی ادھر آپ کو ڈال دیا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس کو خوشنما بنا دیا، اس کا خیال بار بار آپ کے دل میں ڈالا. آپ دیکھیں یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے، اس کو ہم گنوا نہیں سکتے. وقت کہتے ہیں ٹائم از منی. تو ہم کام پہ ہوتے ہیں تو ہمیں ٹائم منی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں ٹائم کی عوض ہمیں کچھ پیسے نہیں مل رہے ہوتے تو ہم بعض اوقات ریلیکس کرنے کے بہانے اور کسی اور بالکل لغویات میں، بیکار کی باتوں میں اور فضول چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم ریلیکس ہے، می ٹائم ہے، میں جو چاہوں کروں. کبھی کچھ لگا کے دیکھنے لگتے ہیں جس کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ. ہر بیکار، بے فائدہ یا غلط چیز کی طرف اور وقت ٹائم ویسٹنگ کی طرف شیطان لے جاتا ہے. تو یہ اس کے ہمزات ہوتے ہیں. یعنی بیسیکلی ہمزات کو آپ دوسرے لفظوں میں وسوسے کہہ لیجئے یا وہ خیالات کہہ لیجئے جو وہ اندر ڈالتا ہے اور پھر ریپیٹڈلی ڈالتا ہے، ایک دفعہ نہیں، بار 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 بار. اور اسی طرح یعنی کہ بیکار کاموں کی طرف بھی لے جاتا ہے اور ممنوع چیزوں کی طرف بھی لے جاتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا گیا کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے کچوکے ہیں، ہمزات. حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ اس کے وسوسے ہیں. مجاہد کہتے ہیں یہ اس کا پھونک مارنا ہے.
اور اہل معانی کہتے ہیں کہ یہ ان کا بہکا کر نافرمانیوں کی طرف دھکیلنا ہے، جیسے گھوڑے کو ایڑ لگائی جاتی ہے کہ دوڑے اور صرف، تو اسی طرح شیطان بھی پیچھا کرتا رہتا ہے انسان کا حتیٰ کہ نافرمانی کی طرف چلے جائے۔ اور پھر یہاں آپ دیکھیے آیت میں من ہمزات الشیاطین کہا گیا، شیطان نہیں کہا گیا، ایک نہیں کئی ایک ہے، بہت سارے ہیں۔ اور حمز جو ہے یہ شدید طریقے سے یا سختی کے ساتھ دھکیلنا، یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑی سی کسی کو پش کیا، نہیں، لگے رہے پیچھے لگے رہے حتیٰ کہ انسان اس طرف چل ہی پڑے۔ تو یہ کیا ہے دراصل یہ کچوکے کہ انسان اللہ کی یاد سے پھر جائے، اللہ کی عبادت سے پھر جائے، حتیٰ کہ وہ عبادت میں بھی ہو تو وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہو، اس کے خیالات کو اچک لیتا ہے، بالکل وداؤٹ فزیکل پین۔ تو ملا علی القاری کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ، شیطان کے وسوسوں سے، اس کے بہکانے سے، اس کے قدموں سے، اس کے خطرات سے، اور اس کی تزیین سے اور اس کے گمراہ کرنے سے مجھے محفوظ رکھ، یعنی برائی کو خوبصورت بنا کے جو پیش کرتا ہے، تزیین، زینت، کیونکہ وہی گمراہ کرنے کا سبب ہے اور بہکانے کا۔ اور یہاں ہمزات جمع لایا گیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت زیادہ وسوسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے وسپرز ایک آدمی ہوتے ہیں، وہ کنٹینیوسلی ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے ہر طرح کے شر سے پناہ مانگتے تھے، جس میں آپ پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اور پھر ان کی بھی آگے مزید وضاحت ہے۔ نفخ جو ہے پھونک کو کہتے ہیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ تو یہ جو نفخہ ہے نا، یہ شیطان کی پھونک ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی انا بڑک اٹھتی ہے۔ انسان جیسے دم کرتا ہے نا، آپ تو پھونک مارتے ہیں نا، تو اسی طرح شیطان بھی پھونک مارتے ہیں انسان کے اوپر، اور جب وہ ایسی پھونک مارتے ہیں کہ جس سے انسان کو انسان اپنے یعنی سیلف سے کہتے ہیں نا کہ سیلف پریز یا اپنی ذات کا شدائی ہو جاتا ہے، یعنی خود غرض، سیلفش کہہ لیں، سیلف سینٹرڈ، سیلفش، یعنی اس کو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کی اس کو کسی کا احساس نہیں ہوتا، کسی کی اس کو کوئی کسی کے لیے وہ کچھ نہیں کر پاتا، اس کو بس اپنا ہی آپ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو تو بڑی بڑی باتیں کر لیں گے، لیکن اگر آپ ان کو چھوٹی سی بھی کوئی نصیحت کر لیں تو بھڑک اٹھتے ہیں، قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہاں ہم سچے ہیں، سب دنیا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں سے کچھ نہیں سننا چاہتے، کیونکہ ان کے اندر شیطان نے اتنا کبر اور اتنا غرور بھر دیا ہوا ہے، دے آر فل، اور اپنے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں کہ جیسے وہ ہر نصیحت سے بالا ہے کہ انہیں کوئی کچھ نہ کہے۔ اور نفخ وہ پھونک ہوتی ہے جس میں تھوڑی سی، جس میں لعاب بھی شامل ہوتا ہے، ہلکی، جس میں تھوڑا سا منہ کے اندر سے پانی سا بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات وہ صرف خالی پھونک مارتا ہے اور بعض اوقات وہ نفخ بھی ہوتا ہے اس کا۔ اسی لیے جب اس کا توڑ کیا جاتا ہے، تو جب دم کیا جاتا ہے تو دم میں ایک تو خالی پھونک ماری جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسی پھونک بھی ماری جاتی ہے کہ جس میں تھوڑا سا لعاب بھی شامل ہو جائے۔ اور پھر شیطان جو ہے وہ انسان کے شریانوں میں، انسان کے خون کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، اور یعنی کہ پوری طرح پھر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے دماغ کو بھی، اس کے دل کو بھی، اس کے اعضاء کو بھی۔ اور لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ وسوسہ اسی وقت ڈالتا ہے جب انسان غافل ہوتا ہے۔ اب یہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، اس میں سب سے پہلا اٹیک وہ انسان کے ایمان پہ کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو وہ ایمان پہ اٹیک کرے گا، اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ عقائد کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو کوسچن کرنا، اور اس طرح کے اس کے اندر وسوسے پیدا کرنا کہ انسان اپنے دین کے بارے میں ہی ڈاؤٹ فل ہو جائے، اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کی تقدیر کے بارے میں وسوسے،
جس کی وجہ سے انسان کے اندر نہ پھر عبادت کا ذوق رہتا ہے اور نہ ہی کوئی اور نیک کام کرنا وہ یکسوئی سے کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اس کو اس پہ قدرت نہیں ہوتی کہ اس کو شرک کی طرف لے جائے یا کفر کی طرف لے جائے، تو پھر وہ اس کو نافرمانیوں پہ اکساتا ہے، اور جب انسان نافرمانیوں سے رکتا ہے اور اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی تو اسے نیکیاں کرنے سے روک دیتا ہے۔ آج ہی کو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے بردر سے کہا کہ چلے عمرے پہ چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو ضرورت ہے، میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اس لیے مجھے عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا صرف گناہ گار عمرہ کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، یہ خیال کس نے ان کے دل میں ڈال دیا؟ کیا صرف گناہ گار شاید عمرہ کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے یہ بندہ گناہ نہیں کرتا، نیکی سے روکتا نا، عمرہ تو ایک نیکی کا کام ہے، اور اس نے نیکی سے روک دیا، یہ خیال ڈال کے دل میں کہ تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اس لیے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کس طرح سے وہ دل میں وسوسے ڈال کے خیال ڈال کے انسان کو روکتا ہے۔ آج ہی میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی، میں اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کر رہی تھی کہ کیا کیا وسوسے ڈالتے، کیسے ڈالتا ہے، کیا کرتا ہے۔ ایکسپیرینس تو سبھی کو ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا ویسے ہمیں خیال آ رہا ہے، تو ہم اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے اور پھر اگنور کر دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی جو نفسیاتی بیماریاں بن جاتی ہیں، فوبیاز ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ ایک خیال کتنی دفعہ ڈالتا ہے کہ وہ دماغ خراب ہونے لگتا ہے انسان کا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کو شاید وہ ملے یا ان کے پاس آیا تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم مسجد سے نکلو گے تو تمہارے سر پہ پتھر آ کے لگے گا اور تم مر جاؤ گے۔ ساری مسجد خالی ہو اور باہر نہ نکلی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور میرا دل گھبرا رہا ہے کہ میں نکلا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ کیا تھی؟ یہ شیطان کی ایک چال تھی کہ اس کے بعد یہ دوبارہ مسجد نہ آئے، مسجد سے نکلنے پر ہی تم نے مرنا ہے۔ اسی طرح انسان بعض اوقات کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ اس سے رک ہی جاتا ہے۔ بہتر ہے مثلا آپ نے کہیں جانا ہے کسی اچھے کام پہ، پتہ نہیں کہیں راستے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، آج میرا دل کچھ خراب ہو رہا ہے۔ یہ دل کس نے خراب کیا؟ شیطان ہی ہوتا ہے جو وسوسے ڈال کے دل بھی خراب کرتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کو غمگین کرنا چاہتا ہے، یعنی شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے۔ تو یہ جو وسوسے ہوتے ہیں ان کے ذریعے پریشانی بھی پھیلاتا ہے، غمگین بھی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر وہ پھیر کے انسان کو نیکی کے کام سے روک دیتا ہے۔ اگر تم نے یہ کام شروع کر لیا، مثلا قرآن پڑھنا شروع کر لیا، تو لوگ تو تمہیں بڑا نیک سمجھنے لگیں گے، اور پھر اس طرح تو تم ریاکاری کرو گی، اور پھر بہتر ہے کہ تم جیسے ہو ایسے ہی ٹھیک ہے، نیکی میں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اور پھر بعض اوقات واقعی ریاکاری کروا کے نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے، یعنی آپ اس کے کہنے سے عبادت سے بھی نہیں رکے، آپ اس کے کہنے سے نافرمانی میں بھی نہیں پڑے، اب آپ ایک محتاط زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اب وہ آ کے کیا کرے گا کہ آپ کے دل میں خیال ڈالے گا نف تم تو اتنے نیک ہو، اور پھر جب وہ دل میں یہ بھر جاتا ہے، انسان بھرا ہوتا ہے اس خیال سے، پھر اگر کوئی ذرا بھی اس پہ شک کرے کہ نیک نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، کوئی ایسی اپنی نیکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دوسروں کو یقین آ جائے کہ یہ واقعی نیک ہے۔ لہٰذا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ انسان دکھاوا کر بیٹھتا ہے اور اس طرح اس کی نیکی ضائع کروا دیتا ہے۔ اور پھر اگر انسان ان ساری چیزوں سے بچ جائے تو اس کے اندر خود پسندی ڈال دیتا ہے کہ انسان پھر بہت سیلف سینٹر ہو جاتا ہے اور بہت اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے تو ہر دوسرے کو وہ کیا سمجھتا ہے، گناہ گار یا برا، یا یعنی کوئی نہ کوئی اس کے اندر اس کو عیب دکھاتا ہے۔ دیکھو وہ فلاں ایسے کر رہا، تم تو ایسے نہیں، فلاں یہ کر رہا تم ایسے نہیں، فلاں ایسے کر رہا تم ایسے نہیں۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر ایک کو برا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، لہٰذا نیکی کے رسم رکاوٹ بن جاتی ہے چیز۔ جب الٹ ہوتا ہے نا اس کے کہ انسان سوچتا ہے کہ سارے مجھ سے اچھے ہیں اور میری نیکیاں کم ہیں، تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ نیکیوں میں وہ دوڑ لگتی ہے کیونکہ سارے آگے نکلے جا رہے ہیں، میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ اور اگر وائس ورسا ہو کہ سارے ہی گناہ گار ہیں اور میں نیک ہوں، تو پھر آپ آگے نہیں بڑھتے۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر شیاطین کا لفظ استعمال ہوا ہے،
اور شیطان کا لفظ جو ہے نا یہ شطنا سے مشتق ہے. شطنا کا معنی ہوتا ہے تو دور چلے جانا، یعنی اپنے فسق و فجور کی وجہ سے ہر خیر کے کام سے دور ہے وہ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی میرے دینی یا دنیاوی معاملے میں میرے پاس بھی آئے، تو ہی مجھے بچانے پہ قادر ہے. تو شیطان جو ہے انسان کے ہر کام میں انٹرفیئر کرتا ہے، کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، گھر سے نکلنا ہو، گھر میں واپس لوٹنا ہو، کسی سے میل ملاقات ہو، یعنی ہر چیز کے اندر اس نے مداخلت کرنی ہے. اور ان میں سے سب سے خاص موقع جس پہ شیطان بہت زیادہ توجہ کرتا ہے وہ موت کا وقت ہے، کہ ساری زندگی تو میرے قابو نہیں آیا، جاتے جاتے اس کو بہکا دوں. تو حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے انسان کو ہمیشہ، اور اس دعا میں 2 بار ربوبیت کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، کیونکہ رب کے بغیر کوئی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا، کوئی اس دشمن سے نہیں بچا سکتا. تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے، اور اس میں ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی شیطان کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اگر یہ قبول ہو جائے تو انسان ہر شر سے محفوظ ہو سکتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں. شیطان کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے وہ خوش ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں بس اللہ کی مدد مانگنی چاہیے. یعنی حدیث میں آتا ہے تم شیطان کو برا بھلا مت کہو، بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اور ہر چیز سے پناہ دینے والا اللہ ہی ہے، ہر شر سے. پھر یہ کہ دعا میں عاجزی اختیار کرنے میں انسان کو مبالغہ کرنا چاہیے. ربی ربی کہہ کر انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا چاہیے. اور شیطان کا خطرہ جو ہے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کے بہکاوے ہیں اور چالیں ہیں. کفر اور شرک کا ارتکاب کراتا ہے، صراط مستقیم سے روکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرواتا ہے انسان سے، حلال حرام کے معاملے میں بندوں کو گمراہ کرتا ہے، برے کام مزین کر کے دکھاتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی فطرتاً انسان برائی سے نفرت کرتا ہے. یعنی اللہ نے انسان کی فطرت سلیم رکھی ہے اور خیر اور شر کی پہچان بھی رکھی، لیکن شیطان برائی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، لہذا وہ اس کی طرف چل پڑتا ہے. پھر اسی طرح دین میں نئے نئے فتنے پیدا کر دیتا ہے، نئی نئی بحثیں چھیڑ دیتا ہے. اب دیکھیں تاریخ ہماری بھری ہوئی ہے اس سے، کبھی تقدیر کے مسئلے میں بحثیں چل رہی ہیں، اور کبھی قرآن مجید کے بارے میں جو مسئلہ خلق قرآن اٹھ کھڑا ہوا، کبھی کچھ اور. پھر اسی طرح انسان جب نیکی کے کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو راستے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اسلام کے راستے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین کو چھوڑنے لگے ہو. اور پھر اگر اس کی بات نہیں مانتا انسان اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے کہ تم اپنا گھر بار چھوڑ دو گے. پھر وہ جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے کہ تم اگر مارے گئے تو تمہارا مال تقسیم ہو جائے گا، تمہاری بیوی کہیں اور نکاح کر لے گی. تو بہرحال شیطان انسان کے ہر کام میں شامل ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے. لہذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی گندگی صاف کر کے اسے کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. یعنی شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان کا نقصان ہو، تو انسان اپنا نقصان نہ کرے، اور جب کھانا کھا لے تو انسان اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ برکت اس کے کھانے کے کس حصے میں ہے. پھر اسی طرح یہ کہ شیطان جو ہے وہ آپس میں بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان. اس کا تخت پانی پر ہے، اور وہ ابلیس کا تخت جو ہے پانی پر ہے، اور وہ وہاں سے اپنے لشکر روانہ کرتا ہے انسانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے. اور ان میں سب سے بڑا وہی قرار پاتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈال کے آتا ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈلواتا ہے. پھر غصہ دلاتا ہے، غصہ تو ہے ہی شیطان کی طرف سے. اب دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بیماری بن جاتی ہے،
وہ غصہ، اور وہ یہ ایکسکیوز لیتے رہتا ہے کہ بیماری ہے اس لیے اس شخص کو اتنا غصہ آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا کوئی بھی اور علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح خواہش کے وقت بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے، یعنی خاص حملے اس کے انسان، کیونکہ ان موقع پر انسان کمزور پڑا ہوتا ہے، انسان غصے کے وقت کمزور ہو جاتا ہے کہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اور اسی طرح انسان غصے کے وقت، خواہش کے وقت، خواہش نفس کے وقت انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو انسان اپنے خواہش پرستی کے وقت ضرور سوچے کہ کہیں شیطان کا حملہ تو نہیں، اور کہیں شیطان تو مجھ پر حاوی نہیں ہو رہا، اگر وہ خواہش ایسی ہے جو اللہ کی ناراضگی کے کام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے تو بے شک وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح لباس کے معاملے میں شیطان انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے اور اسے ایسا لباس پہننے کی ترغیب دیتا ہے جو رب کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، اس نے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دیں۔ تو لباس کا اتارنا ایسی جگہ پر جہاں نہیں اتارنا چاہیے، لباس کا مختصر کر لینا، اپنے جسم کے وہ حصے جو چھپانے چاہیے ان کو ننگا کر دینا لوگوں کے سامنے، یا ٹائٹ لباس پہننا، یا ایسا لباس پہننا جو اپوزٹ سیکس کے لیے بہت اٹریکٹیو ہو، تو یہ بھی شیطانی کارستانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح بیہودہ شعر و شاعری کے ذریعے وہ فتنہ پھیلاتا ہے، فساد ڈالتا ہے، فحاشی پھیلاتا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مقام عرش کی طرف جا رہے تھے، ایک شاعر سے شعر پڑھتے ہوئے سامنا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو پکڑو یا شیطان کو روکو، وہ بہت شعر پڑھ رہا ہوگا، آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر کے ساتھ بھرے، یعنی ایسے فضول شعر یا ایسے سانگز یا ایسی چیزیں یاد کر لے کہ جو فحاشی پر مبنی ہو۔ پھر اسی طرح فضول خرچی کرواتا ہے، یعنی مال کو غلط راستے پر ضائع کرواتا ہے، کیونکہ انسان کیا چاہتا ہے کہ انسان بہت محنت سے مال کماتا ہے، اور محنت سے کمایا ہوا مال وہ رائے گاں کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ پھر شیطان کا ایک کام ہے سستی اور کسل مندی پیدا کرنا، جیسے نماز میں جمائیاں لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں جمائی آنا شیطان کی طرف سے، لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہوئے اس کو روکے، جہاں تک ہو سکے اس کو روکے۔ پھر اللہ کا ذکر بھلوا دینا، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پہ غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ بھلوا دینا۔ حذیفہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے، ہم تب تک کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے آغاز نہ کرتے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی، گویا اسے دھکیلا جا رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک بدوی آیا، گویا کہ اسے بھی دھکیلا جا رہا تھا، آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر فرمایا بے شک جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔
شیطان اس بچی کو لایا کہ وہ اپنے لیے کھانا حلال کرے، تو میں نے بچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شیطان اس بدوی کو لایا کہ اس کے ذریعے اپنا کھانا حلال کرے، تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے، آپ کھانا لگا کے رکھتے، بچے کھیلتے ہوئے آتے، بھاگتے دوڑتے، اور آ کے اس میں سے کچھ لیا بغیر بسم اللہ پڑھے، منہ میں ڈالا یا نہ ڈالا، چل دیے، اچکتے ہیں کھانا اس طرح کچھ نہ کچھ۔ آپ ان کو سمجھائیں کھانا لینا ہے یا کوئی چیز لینی، بسم اللہ پڑھیں اور لے لیں، بسم اللہ کے بغیر نہ لیں۔ اسی طرح نعمتوں پہ مغرور ہونا، فخر کرنا، بندوں پہ تکبر کرنا۔ سفیان الثوری کہتے ہیں جب آپ صدقہ کرنے یا کسی نیکی کرنے کا یا کسی نیک عمل کرنے کا ارادہ کریں تو اس کام کو فوراً شروع کر لیں، اس سے پہلے کہ آپ کے اور اس کام میں شیطان حائل ہو جائے، اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کر لیں تاکہ پھر شیطان کا دخل نہ آئے اس میں۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے پھر سب سے زیادہ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، توحید، ایک اللہ کی طرف رجوع اور اس پہ توکل۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں شیطان کے لیے سمجھدار مومن کی تدبیر سے زیادہ پہاڑ کو چٹان چٹان کر کے اور پتھر پتھر کر کے ختم کرنا زیادہ آسان ہے۔ یعنی شیطان کے لیے سمجھدار مومن کی تدبیر جو ہے اس کو وہ ختم نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں پہاڑ توڑ لے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، وہ اس کے لیے آسان ہے۔ سمجھدار مومن یعنی شیطان کی شر سے اس طرح بچتا ہے اللہ کی حفاظت کے ساتھ، کیونکہ جب کوئی شخص مومن، عاقل اور سمجھدار ہو تو وہ شیطان کے لیے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری اور لوہے سے زیادہ سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، مومن اس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ نیک اعمال اور عبادت کو لازم کر لینا اور برائیوں سے بچنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں ذکر کرنے والا قلعے میں ہوتا ہے، ذکر کے قلعے میں ہوتا ہے، جب وہ غافل ہوتا ہے تو قلعے کو کھول دیتا ہے تو دشمن اس میں داخل ہو جاتا ہے، یا تو وہ دل میں ہی ٹھہر جاتا ہے یا دل سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپ غفلت میں پڑتے ہیں نا، پھر سستی، اور اچھا ابھی کر لیتے ہیں، کر لیں گے، ہو جائے گا، اور اچھا بھلے نیکی کے کام کو اتنی تاخیر سے کرتے ہیں۔ نماز کا ہی دیکھ لیں، اگر آپ وقت پہ پڑھ لیں تو پڑھ لیں، اور اگر آپ تاخیر کرنا شروع کر دیں تو بنا لیتے ہیں یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، یہ اس طرح میں زیادہ یہ کام ختم کر لوں نا پھر زیادہ اچھی نماز پڑھوں۔ جب آپ تھک ہی جاتے ہیں سارے کام ختم کرتے تو پھر اچھی کہاں سے؟ اسی طرح قرآن کو تھامنا شیطان کی گمراہیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ دن کی ابتدا 3 کاموں سے کرنا، اٹھتے ہی اللہ کا ذکر، پھر وضو اور پھر نماز۔ تو رات کو شیطان جو گرہیں 3 لگاتا وہ تینوں کھل جاتی۔ اٹھتے ہی ناک جھاڑنا وضو کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو کر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے، کیونکہ شیطان نے اس کی ناک کے بانسے میں رات گزاری۔ پھر ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے نہ شام کا کھانا۔ اور جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی، اور کھانا کھاتے وقت نام نہیں لیتا تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا بھی پا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے، دائیں ہاتھ سے چیز لے اور دائیں ہاتھ سے دے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے چیز لیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی لیتا ہے۔ گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے، یعنی گھر کے اندر ایسی بیلز اور اس طرح کی یعنی جیسے سنگنگ چیزیں جو ہیں جیسے گٹار وغیرہ اور ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر رات کی ابتدا میں بچوں کو روک لینا چاہیے، باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے، شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ اللہ پھر آپ نے ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر
اپنے مشکیزوں کے منہ باندھو، اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھکو، خواہ کوئی چیز چوڑائی میں رکھ کر، یعنی اوپر کوئی ایسے رکھ دو، کوئی چیز چمچ رکھ دو کچھ، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ سونے سے پہلے چراغ بجھا دو۔ اس زمانے میں تو چونکہ آگ کے چراغ ہوتے تو خطرہ بھی تھا، لیکن اب بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جب تک ہم پورے اندھیرے میں نہیں ہوتے تو ہمارے جسم کے اندر وہ ہارمونز پیدا نہیں ہوتے کہ جن کی وجہ سے جسم کی پراپر مرمت ہوتی ہے اور یعنی نیند پوری ہوتی ہے اور تھکاوٹ اترتی ہے۔ یعنی روشنی میں سونا جو ہے وہ مضر صحت ہے رات کے وقت۔ پھر مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہنا، یعنی شیطان سے بچنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہے جو کہ جماعت سے علیحدہ اور اس کو پاؤں مار کے ہانکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی گاؤں یا بستی میں 3 فرد بھی ہوں اور ان میں نماز با جماعت کا اہتمام نہ ہو، یعنی مردوں کے لیے خاص طور پر، تو شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے، لہٰذا تم جماعت کو پکڑو۔ بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی بکری کو ہی کھاتا ہے۔ پھر اپنے رب کے احسانات کو یاد رکھنا۔ سلف صالحین میں سے کسی نے کہا حیرت ہے اس آدمی پر جو محسن کے احسان کو جان لینے کے بعد بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی اللہ کے اتنے احسان ہیں ہم پر اور پھر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، اور ملعون شیطان کی سرکشی کو جان لینے کے بعد بھی اس کی اطاعت گزاری کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شیطان اس کا دشمن ہے اور پھر بھی اس کی بات مانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا اور وہ اس کی بات نہیں مانتا۔ تو شیطان سے حفاظت کے لیے پھر خاص طور پر دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ہر موقع کی ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، جن میں سے ایک تو یہی قرآنی دعا ہے، یہ سارے مواقع کو کور کر دیتی ہے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اعوذ بک ربی ان یحضرون، یعنی کہیں بھی حاضر ہو، بات ختم، جامع دعا ہے۔ پھر آیت الکرسی، یعنی جو آیت الکرسی پڑھتا ہے رات کے وقت تو صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور اس میں خاص طور پر سورۃ الناس جو وسوسوں کا علاج بھی ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ تعوذ کے سب سے افضل کلمات ہیں، یعنی حدیث کا مفہوم ہے، جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں۔ پھر مسنون دعاؤں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو شیطان سب سے زیادہ وہاں آتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہ آئے یا غلط سمجھے یا اس پر عمل ہی نہ کرے یا اس کو بے دلی سے پڑھے یا اس کو سمجھنے میں اس کو مشکل پڑے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے دعائے استفتاح پڑھتے، جیسے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یا اور جو دعائے استفتاح ہے، اس کے بعد پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الفاتحہ۔ پھر خاص طور پر جو لوگ شیطانی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو ضرور یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ سوال کرنے لگتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو یہ تو ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ڈالتا ہے نا، لہٰذا جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو اسے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، پھر نماز شروع ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، پھر منفی خیالات پیدا کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے۔ تو وسوسوں کے علاج میں سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگیں۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تجھے کوئی اکساہٹ ابھار دے تو اللہ کی پناہ طلب کر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ اریٹیٹڈ ہوتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے ہوتے ہیں، جو آپ سے بات کرے اسی کو آپ پڑ جاتے ہیں، دوسرے کو سمجھ نہیں آتی کیا ہوا، میرا کیا قصور ہے اس میں، وجہ کچھ اور بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات کو خاص وجہ نہیں ہوتی، شیطان برے برے خیال ڈال کے انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے بے چینی۔ تو یاد رکھیے کہ وسوسہ جب تک دل میں ہے تو پکڑ نہیں ہے،
اگر ایگزیکیوٹ کرنے لگ گئے یا اس کے کوئی ریاکشن شو کیا یا زبان پہ لا کے بولا تو پھر پکڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو دل میں اپنے آپ سے کریں، جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائیں اور ان پر عمل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر کرتا ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں، اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے کوئلہ ہو جانا اس سے زیادہ پسند ہے اس کو۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، ہم اس اللہ کی جس نے ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لٹا دیا۔ یعنی ابلیس ہمارے لیے اور کچھ نہیں، ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ دل میں اس کو اتنی چھٹی دے دی گئی کہ وہ دل میں وسوسہ ڈال دے۔ جب وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھیں، اپنے دل کے چھٹکارے، خاص طور پر اگر نماز میں 3 دفعہ تعوذ پڑھ کے 3 دفعہ بائیں جانب چھٹکارے، یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ پڑھ کے پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، پہلے حمز آتا ہے پھر نفث آخر میں آتا ہے۔ اور پھر وہ ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی دعا سکھائی تو وہ اس بیماری سے نجات پا گئے، مشکل آسان ہو گئی۔ پھر یہ ہے کہ خیالات کو جھٹک دیا کریں، دور کریں ان کو خود ذہن میں لا کے نہیں برے خیالات سوچیں، اپنے ذہن کو کسی اور کام میں مشغول کریں۔ جو نیورو پاتھس بنے ہوئے نا آپ کے دماغ میں، برین میں، ان کو بریک کریں اور چیزیں اس میں ڈال دیں، کیونکہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی مدد مانگتا ہے، شیطان مکھی کی طرح ہو جاتا ہے، کمزور، چھوٹا سا۔ اب آپ دیکھیں جیسے مکھی ہوتی ہے نا، مکھی سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ مکھی کیا کرتی ہے؟ جتنا جھٹکتے پھر آ جاتی، پھر آ جاتی، پھر آ جاتی۔ کیا وہ آپ کو قتل کر سکتی؟ کیا وہ آپ کو پکڑ سکتی؟ وہ کیا کر سکتی؟ شیطان بھی یہی کرتا ہے، اس کا ہم پہ زور نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا سکھائی گئی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس بارے میں ابو زمیل کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے سوال کیا اس کیفیت کا کیا ہو جو میں اپنے سینے میں پاتا ہوں؟ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا میں اللہ کی قسم میں زبان پہ نہیں لا سکتا۔ انہوں نے کہا وہ شک و شبہ والی بات ہے۔ وہ ہنس دی اور بولے اس سے کسی کو نجات نہیں ملی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ۔ پھر اگر تو یعنی پروفٹ کو کہا جائے اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہیں تو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یعنی شک سے کسی کو نجات نہیں ملی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا جب تم اپنے نفس میں کچھ محسوس کرو تو یہ پڑھا کرو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ وسوسے کا بہترین علاج۔ پھر شیطان سے حفاظت کی کچھ اور دعائیں بھی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ پھر اسی طرح گھبراہٹ کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، یعنی جب آپ کا دل گھبرا رہا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات، ساری کتابوں یعنی قرآن اور انجیل اور زبور، یہ ساری چیزیں جو ہیں سب کا ایک طرح سے واسطہ دیا جا رہا ہے۔ پھر ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے اور ہر ایک شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے، ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے۔ اس میں ساری چیزیں آ گئی جن سے ہم ڈرتے ہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ شیطان، زہریلے جانور جیسے سانپ بچھو وغیرہ ہوتے ہیں، اور ہر بری نظر سے۔ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے پڑھنی چاہیے بلکہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے پناہ طلب کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں کے والد ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ کی پناہ لیتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔
جی ظاہر ہے اسماعیل اور اسحاق کٹھے تو رہتے نہیں تھے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے دور ہیں کہ ہم دور سے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں. آیت الکرسی کا تو نہیں ملتا لیکن یہ دعا ملتی. یعنی اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ اللہ کے کو واسطہ دے کر ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے شیطان کی شر سے. یا اگر کسی اور کو آپ پناہ میں دے رہے ہیں، اگر مثلاً آپ کسی پہ دم کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کہیں گے اوئیذو کا یا اوئیذو کی، اور اپنے لیے پڑھیں گے اعوذ. پھر یہ دعا ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت رب کل شیء والملائکۃ یشہدون انک لا الہ الا انت فانا نعوذ بک من شر انفسنا ومن شر الشیطان الرجیم وشرکہ وان نقترف علی انفسنا سوءا او نجرہ الی مسلم. تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن صبح شام کی دعا میں مل جاتی ہے. اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، مخفی اور ظاہر چیزوں کے جاننے والے، تو ہر چیز کا رب ہے اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں. بس ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے اور شیطان مردود کے شر سے، اس شرک کے شر سے، اس کے شرک کے شر سے، یعنی شیطان جو شرک پھیلاتا ہے، اور اس بات سے ہم اپنے نفسوں، اور اس بات سے بھی کہ ہم اپنے نفسوں پر کسی برائی کا ارتکاب کریں، یعنی ہم اپنے اوپر خود ظلم کریں یا کسی اور مسلمان کو اس کی طرف کھینچ لے جائیں، یعنی خود تو نہیں کرتے لیکن اوروں کو غلط راستے پہ ڈال دیں. پھر صبح شام اور بستر پہ لیٹتے وقت شیطان کے شر سے پناہ مانگنا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ. پھر بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی وجعلنی فی الندی الاعلی. آپ کے پاس وہ ایپ ہے جس میں رات سونے کے وقت اذکار ہے، اس میں یہ دعا موجود ہے. اے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا، اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے، میرے شیطان کو ذلیل کر دیجئے، میری قید کو کھول دیجئے اور مجھے اعلیٰ اور رفع مجلس کا ہم نشین بنائیے. اچھا کارڈ بھی ہے پرنٹ سائز کا، اوکے پرنٹ سائز کا کارڈ موجود ہے، وہ لگا دیں. پھر سوتے وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. پھر اولاد کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے. پھر غصے کے وقت بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. کتے کے بھونکنے اور گدھے کی آواز سن کر، کیونکہ ان کو بھی شیطان نظر آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مسجد میں داخلے کے وقت اس سے پہلے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں اللہ انتہائی عظمت والے کی، اس کی ذات کریم اور اس کے سلطان قدیم کے ساتھ پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. انسان جب یہ دعا پڑھ لیتا تو ابلیس کہتا ہے یہ تو سارا دن میرے چنگل سے نکل گیا، یعنی مجھ سے محفوظ ہو گیا. اتنی اچھی دعا ہے. برا خواب دیکھنے پر پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دن میں کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ. صبح سے شام تک وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا. پھر مغرب کے بعد 10 دفعہ یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد جو شخص اس کو 10 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے. تو یہ تھی شیطان سے بچنے کی دعائیں، شیطان سے حفاظت کی دعائیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھے اور ان تمام بری خواہشات اور ان چیزوں سے کہ جو اس کو آنے کا راستہ دیتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.